नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि कौमी सलामती कमेटी के आला तरीन सतह के इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से एक सवाल का क्या ऐसा जवाब दिया गया जिसका ताल्लुक वज़ीर आज़म इमरान खान से था, और ये जवाब शहबाज शरीफ पर क्यों बिजली बनकर गिरा। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ के मुतल्लिक किस किस्म की खबरें लीक की, यानी कौमी सलामती कमेटी के इस इजलास में शहबाज शरीफ क्या कुछ करते रहे, और वज़ीर आज़म इमरान खान के जो 3 हालिया तारीख़ी इक़दामात हैं जिनमें उन्होंने पूरी कौम की तर्जुमानी की, उनके मुमकिना नताइज के बारे में इस आला सतह की ब्रीफिंग में क्या बताया गया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में खुसूसी तौर पर शरीक थे, उन्होंने एक सवाल के जवाब में क्या ऐसा जुमला बोला जो अपोजिशन पर ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ पर बहुत ही भारी गुजरा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिलावल भुट्टो ने किस तरीके से इस कौमी सलामती कमेटी में शहबाज शरीफ जो कुछ करते रहे उसके मुतल्लिक खबरें लीक की, और जानबूझकर पीपल्स पार्टी का जो सोशल मीडिया सेल है वो शहबाज शरीफ के मुतल्लिक बड़े ही मानीखेज किस्म की खबरें और इतलात लीक करवाता रहा, जिसका अभी तक मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। क्योंकि ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर की हैसियत से शरीक थे, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से शरीक थे, मौलाना फजलुर रहमान के बेटे भी एक पार्लिमानी लीडर होने की हैसियत से इस सेशन में शरीक थे। अब जब ये ब्रीफिंग हुई और इस ब्रीफिंग में DGISI जनरल फैज़ हमीद ने एक्चुअली ये ब्रीफिंग जो है वो स्टार्ट की थी। पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान के इशू पर और अमेरिका की जो पाकिस्तान से डिमांड्स हैं उस इशू पर ब्रीफिंग देना शुरू की थी। यानी एक इसका सेशन था कि जिसमें DGISI ब्रीफिंग देंगे, और दूसरा सेशन ये था कि जो ब्रीफिंग दी जाएगी DGISI की जानिब से, उसके बाद जो पार्लिमानी लीडर्स हैं वो उनको सवालात का मौका दिया जाएगा ताकि ये तासुर ना बने कि इस ब्रीफिंग को तो हम पर मुसल्लत कर दिया गया और हमारे कुछ सवालात थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन सवालात का जवाब नहीं दिया गया और हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको एड्रेस नहीं किया गया, यानी उनके जवाबात नहीं दिए गए। इसलिए खुलकर मौका दिया गया कि आप यानी जितने भी पार्लिमानी लीडर्स हैं वो सवालात करें। हम यही बैठे हैं, यानी अस्करी क़यादत ने कहा कि हम यहीं बैठे हैं, रात के 12 बज जाएं, 1 बज जाएं, आपके एक एक सवाल का जवाब हम देकर जाएंगे। और अस्करी क़यादत की जानिब से जब ये इजलास रात के जारी रहा तकरीबन 8.5-9 घंटे, तो उसके बाद ये तजवीज़ भी दी गई कि अगर आप समझते हैं कि कोई इशू रह गया है जिस पर आप बात करना चाहते थे तो हम इसको अगले दिन दोबारा से यही सेशन कंटिन्यू करते हैं, और आप जो मज़ीद सवालात पूछना चाहते हैं वो भी पूछ लें। लेकिन जो हमारे पार्लिमानी नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा कि हम तो जनाब बजट की वजह से बड़े थके हुए हैं, बजट का बड़ा हेक्टिक सेशन रहा है कौमी असम्बली में, तो ये ब्रीफिंग फिर किसी और दिन रख ली जाए। और तय ये अब पाया है हमारे ज़राए के मुताबिक कि 2 हफ्ते के बाद इसी किस्म का एक सेशन और रखा जाएगा। अब इस पूरी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ के मुतल्लिक बड़ी ही अजीब व गरीब किस्म की खबरें लीक की। एक तो बिलावल भुट्टो ने इस इजलास में ये सवाल उठाया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस इजलास में क्यों शरीक नहीं हुए, वो मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और उनको इस इजलास में शरीक होना चाहिए था। अब इसका जवाब ये था, एक तो फवाद चौधरी की जानिब से ये जवाब आया कि शहबाज शरीफ ने तो कोई पैगाम ऐसा भिजवा दिया था कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान इस इजलास में शरीक हुए
تو پھر شہباز شریف بطور اپوزیشن لیڈر اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیں گے، اور دوسری جانب جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے شہباز شریف کی یہ بات لیک کر دی کہ وزیراعظم عمران خان کی عدم موجودگی کے حوالے سے شہباز شریف نے اس اجلاس میں کسی قسم کا کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ وزیراعظم عمران خان کیوں اس اجلاس میں موجود نہیں، اور وزیراعظم کی عدم موجودگی کے حوالے سے یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ اس پورے معاملے پر یعنی فضائی اڈے نہ دینے کے معاملے پر پرائم منسٹر عمران خان اپنا جو ایک اصولی اور تاریخی موقف ہے وہ تو پہلے ہی کلیئرلی بہت واضح طور پر دو ٹوک انداز سے واضح کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے جتنی بھی معلومات ہیں وہ وزیراعظم عمران خان کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ اس لیے اس بریفنگ کا جو اہتمام ہے وہ تو کیا ہی اپوزیشن کے لیے گیا تھا، تو وزیراعظم عمران خان کی عدم موجودگی پر سوال اٹھانا کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن بلاول بھٹو نے جو شہباز شریف پر تاک کر نشانے لگائے، ان نشانوں میں یہ بات بھی لیک کی گئی پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے کہ شہباز شریف بڑے ہی تابعدار بن کر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے دی گئی اس بریفنگ کو بڑی فرما برداری سے سنتے رہے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ آپ نے بہت زبردست، بہت اعلیٰ اور زبردست ہمیں بریفنگ دی ہے، اور ہمیں کسی قسم کے کوئی تحفظات نہیں ہیں۔ جان بوجھ کر پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا نے یہ خبریں لیک کیں تاکہ ایک یہ تاثر بنایا جا سکے کہ شہباز شریف اس پارٹی کے صدر ہیں یعنی مسلم لیگ نون کے، جس نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوجی قیادت کے خلاف اتنا تند و تیز بیانیہ بنایا تھا، ان پر سنگین ترین الزامات لگائے تھے، یہاں تک کہا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید 2018 کے انتخاب میں مبینہ دھاندلی کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور انہوں نے یہ دھاندلی کروائی۔ لیکن بلاول بھٹو کو اصل میں افسوس یہ تھا کہ شہباز شریف نے کیوں نہیں یہاں پر عسکری قیادت سے کچھ سوالات کیے جس طرح سے ایک مسلم لیگ نون کا نیریٹو تھا۔ دوسرا ان کو یہ بھی افسوس تھا کہ وزیراعظم کے حوالے سے بھی انہوں نے بالکل چپ سادھے رکھی اور خود کو ایک فرما بردار اور تابعدار قسم کا، جو عام اصطلاح میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فرما بردار اور تابعدار بچہ بن کر انہوں نے یہ جو پوری بریفنگ ہے وہ اٹینڈ کی۔ اب اسی بریفنگ میں امریکہ کے جو ڈیمانڈ ہے کہ فضائی اڈے ہمیں دیے جائیں یا کم سے کم ایک فضائی اڈا دیا جائے، اس کے اوپر 3 بڑے ہی دھماکہ خیز نکات جو ہیں وہ اس بریفنگ میں بتائے گئے۔ ایک نکتہ تو یہ تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 2001 میں پہلی مرتبہ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ پاکستان امریکہ کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے گا، اور امریکہ فضائی راستوں سے افغانستان اپنا جو اسلحہ ہے اور جنگی ساز و سامان وہ لے کر جا سکے گا۔ اس کے علاوہ جو زمینی راستے ہیں ان کے استعمال کی اجازت بھی دی گئی تھی 2001 کے معاہدے کے تحت۔ بعد میں 10 سال کے بعد یہ معاہدہ رینیو ہوا جب پیپلز پارٹی کا دور تھا، یعنی اس کی تجدید کی گئی، اور اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ معاہدہ چونکہ اب ختم ہو گیا ہے، ختم ہونے کے قریب ہے، تو اس کو رینیو کیا جائے، اس میں توسیع دی جائے، یعنی 2001 کے بعد 2011 میں اس معاہدے کی تجدید ہوئی، یہ رینیو ہوا، اور اب وہ چاہتا ہے کہ 2021 میں اسی معاہدے کو رینیو کیا جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ امریکہ نے کم سے کم ایک فضائی اڈے کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ایک فضائی اڈا دیا جائے، لیکن پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے اور پاکستان کی سول قیادت یعنی وزیراعظم عمران خان نے بالکل صاف الفاظ میں منع کر دیا، انکار کر دیا کہ امریکہ کو فضائی اڈے دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے علاوہ افغان طالبان کے حوالے سے بھی ایک بہت حیران کن نکتہ اس بریفنگ میں پیش کیا گیا۔ پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ عسکری قیادت نے یہ بھی اس بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان نے امریکہ سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی ڈرون ٹیکنالوجی پاکستان کے حوالے کریں، لیکن اس پر امریکہ کی جانب سے کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا۔ افغان طالبان کے حوالے سے یہ بتایا گیا
کہ افغان طالبان جو ہیں جب سے امریکہ نے افغانستان سے اپنی افواج کے انخلاء کا اعلان کیا ہے تو افغان طالبان اب ہماری تجاویز نہیں مان رہے. یعنی پہلے جب ہم نے ان کو ٹیبل پر بٹھایا تھا مذاکرات کے میز پر اس وقت تو وہ ہماری تجاویز مان رہے تھے، لیکن اب وہ ہماری تجاویز نہیں مان رہے. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ افغان طالبان بندوقوں کے زور پہ یعنی طاقت کے زور پر کابل پر قبضہ کر لیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ بھی خدشہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے وہ دوبارہ سے قوت پکڑ سکتی ہے، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے افغان طالبان کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ پرتشدد راستہ اختیار نہ کیا جائے اور افغانستان میں ایک پرامن سیاسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن افغان طالبان اب پاکستان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور الٹیمیٹلی پاکستان کو اگر افغان طالبان وہاں تشدد کے ذریعے قابض ہوئے تو ہمیں یہ بارڈر بند کرنا پڑے گا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے، اور اس پر 90% علاقہ ایسا ہے جہاں پاکستان نے فینسنگ کر لی ہے، یعنی باڑ جو ہے وہ لگا لیا ہے. بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کیا ایسا جملہ بولا جو کہ اپوزیشن کے لیے بھی بہت حیران کن تھا. شہباز شریف کو تو بہت ہی ناگوار گزرا، اور ایک بڑا کلیئر میسج بھی چلا گیا کہ اس وقت جنرل باجوہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہ کیا سارے معاملات چلا رہی ہے یا وزیراعظم عمران خان سارے فیصلے کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے بھی جڑے ہیں، پاکستان کی اندرونی پالیسی سے بھی جڑے ہیں. تو کہا یہ گیا کہ ایک صحافی کی جانب سے، اور یہ سوال اس کانٹیکسٹ میں کیا گیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے ایک جو بہت زبردست تاریخی نوعیت کا انٹرویو دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، یعنی ہم بالکل بھی امریکہ کو فضائی اڈے نہیں دیں گے، CIA کی پریزنس بھی برداشت نہیں کریں گے. تو اس پر کچھ سوالات کھڑے کیے تھے اپوزیشن نے اور کچھ اور حلقوں نے کہ کیا یہ فیصلہ خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا ہے یا وزیراعظم عمران خان نے کیا ہے، یا یہ فیصلہ کر کے بس وزیراعظم عمران خان کو کنوے کر دیا گیا کہ آپ نے یہ کچھ کہنا ہے. اب جنرل باجوہ سے یہ سوال کیا گیا کہ جو امریکہ کو فضائی اڈے دینے کا معاملہ ہے اس پر کیا پاکستان نے حتمی فیصلہ کیا ہے. اس کا ہمیں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں، تھوڑا پس منظر بتائیں، یہ بتائیں کہ کس طریقے سے یہ ساری ڈیمانڈ پاکستان کے سامنے رکھی گئی تھی، اور اس کے بعد پاکستان نے امریکہ کے ساتھ جب مذاکرات کیے تو ٹیبل پر کیا کچھ رکھا، اور کیا پاکستان نے امریکہ کو آفر کی اور امریکہ نے اس کے بدلے پاکستان کو کیا کچھ دینے کی پیشکش کی. اب جب بار بار صحافیوں نے یہ سوال پوچھا کہ امریکہ کو فضائی اڈے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے اور کیا فیصلہ ہونا ہے، تو اس پر جنرل باجوہ نے کہا کہ جو فیصلہ کرنا ہے وہ وزیراعظم عمران خان نے کرنا ہے، یہ ان کی حکومت ہے، فیصلے وہ کرتے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے یہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے، یہ کلیدی فیصلہ کر لیا ہے کہ امریکہ کو فضائی اڈے نہیں دیے جائیں گے. اور اگر آپ کو کوئی مزید سوال کرنا ہے تو وزیراعظم عمران خان ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ اس بارے میں ان سے سوال کریں. یعنی وہ جو پورا تاثر تھا کہ کوئی دوری آئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان، یا یہ جو تاثر تھا کہ تمام معاملات جو ہیں وہ صرف پاکستان کی عسکری قیادت چل رہی ہے، اس کی پوری نفی ہو گئی. اور اس ایک جملے سے جو اپوزیشن تھی وہ بڑی مایوس ہوئی کہ اچھا یہ تو جنرل باجوہ جو سپہ سالار ہیں وہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں سب کے سامنے کہ جو فیصلہ کرنا ہے وزیراعظم عمران خان نے کرنا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ امریکہ کو ہم نے بالکل کوئی اڈے نہیں دینے، اور اب اگر ہمیں ڈو مور کہا گیا تو ہمارا جواب یہی ہے کہ نو مور. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.